बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे फार्मी अंडे 124 रुपए के एक दर्जन। उधर मॉडल बाजार टाउनशिप में अवामी हुकूमती रिलीफ से महरूम है। शहरी मुतअद्दिद सब्जियां मार्केट की निस्बत महंगी मिलने पर फट पड़े। बोले मॉडल बाजार में ऐसी सब्जियां फरोख्त हो रही हैं जो खाने के काबिल ही नहीं हैं। तो आपको बताएं कि गरीब शहरी जाएं तो जाए कहाँ। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान पर जा पहुंची हैं। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 4 रुपए इजाफे के बाद 368 रुपए किलो तक जा पहुंची। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 246, परचून रेट 254 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 124 रुपए के एक दर्जन। उधर मॉडल बाजार टाउनशिप में अवाम हुकूमती रिलीफ से महरूम। माह रमज़ान की आमद अफ्तार दस्तरखान की जीनत समोसे, पकौड़े और कचौरी महंगे हो गए। समोसे की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हो चुका है। आलू वाला समोसा 35 रुपए, चिकन वाला 45 रुपए का हो गया। रमज़ान उल मुबारक की आमद से कबल शहर में समोसे, पकोड़े और कचौरियों की कीमत में इजाफा कर दिया गया। आलू वाले समोसे की कीमत में 5 रुपए इजाफा, फी समोसा 35 रुपए कीमत मुकर्रर कर दी गई। चिकन वाले समोसे की कीमत 40 रुपए से बढ़कर 45 रुपए हो गए। चिकन कचौरी की कीमत 10 रुपए इजाफे से 65 रुपए तक जा पहुंची है। शहरियों का कहना है कि रमजान से पहले ही महंगाई बढ़ रही है। रमजान में अल्लाह ही हाफिज है। हुकूमती नाकिस पॉलिसी से समोसे भी पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। समोसे पकोड़े के बगैर अफ्तारी मुकम्मल नहीं होती, मजबूरन महंगे दामों खरीदने पड़ेंगे। समोसा हर बंदा जो अफ्तार में करता है कि हर किसी को ख्वाहिश होती है कि भी हम दस्तरखान पे समोसे, कचौरी, पकोड़े वगैरह लगा के बैठे हैं। तो अब जिस तरह महंगाई हो रही है तो मेरे नहीं ख्याल में कोई भी गरीब आदमी इसको अफोर्ड कर सकेगा। बच्चे तो हर चीज़ पे जिद करते ही हैं कि हमें ये ला दो, ये ला दो। बाप किसको कहे बेचारा लाने के लिए। तो अब दुकानदार भी मजबूर हैं। कुछ चीज़ें आहिस्ता मिल रही हैं, कुछ नहीं मिल रही। वो बेचारे अपनी दुकानदारी चलाने के लिए सिलसिले चला रहे हैं। तो बस अल्लाह दे रहा है तो फिर खाते जा रहे हैं, वरना तो हर आदमी की कोशिश है कि यार मैं सब बच्चों को खिलाऊं, ये करूं। अब 4 समोसे में वो 6 बच्चों को पूरा कर लेता है, ये उसकी हिम्मत ही है। दुकानदारों का कहना था कि एक साल के दौरान घी की कीमतों में 100% इजाफा हो गया है। घी, ऑयल, मैदा, बेसन और मसाला जात की कीमतों में इजाफे से समोसे की कीमतें बढ़ी हैं। कैमरामैन मोहम्मद इफ्तिखार के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। पंजाब हुकूमत का 8 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज। रमज़ान बाजारों में अशिया 2021 के रेट पर मिलेंगी। 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए। आलू, प्याज, टमाटर समेत 13 अशिया आम मार्केट से कम निर्ख पर मिलेंगे। रमज़ान बाजारों के औकात कार 9 बजे से अफ्तार तक होंगे। सब्जियों, फल, दालों पर 1 अरब 25 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा रमज़ान पैकेज के मुताबिक 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए का मिलेगा। ज़रूरी फेयर प्राइस शॉप्स पर आलू, प्याज, टमाटर समेत 13 आइटम्स आम मार्केट से कम निर्खों पर मिलेंगी। रमज़ान बाजारों में सब्जियों, फल और दालों के सस्ते दामों फराहमी पर 1 अरब 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। रमज़ान पैकेज के तहत सूबे भर में 317 रमज़ान बाजार 25 शाबान से फंक्शनल हो जाएंगे। रमज़ान बाजारों के औकात कार सुबह 9 बजे से इफ्तार तक होंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर गल्फ एयर का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। ज़ेरे तामीर रनवे पर परवाज GF 764 के कप्तान ने तैयारा उतारने की कोशिश की। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कप्तान को लैंडिंग से रोक दिया। तैयारा ज़मीन से 200 फीट से भी कम बुलंदी पर था। कप्तान ने तैयारा गो राउंड करने के बाद दूसरे रनवे राइट 18 पर बाहिफाजत उतार दिया। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक बहरीन से लाहौर पहुंचने वाली गल्फ एयर की परवाज़ DF 764 ज़ेरे तामीर मेन रनवे पर उतरने के लिए अप्रोच पर थी। रनवे 18 मुरम्मती काम की वजह से बंद था। तैयारा ज़मीन से 200 फीट से भी कम बुलंदी पर था। तब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बरवक्त निशानदही की और कप्तान को रहनुमाई फराहम की। अप्रोच और टावर पर तैनात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कप्तान को लैंडिंग करने से फौरी तौर पर रोक दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कप्तान को गो राउंड की हिदायत की। गो राउंड की हिदायत मिलते ही कप्तान तैयारे को वापस बुलंदी पर ले गया। DHA मेन बुलेवार्ड के ज़्यादातर रिटेलर्स ताहाल FBR के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक न हुए। FBR की टीम का मॉनिटरिंग के लिए डिप्टी कमिश्नर सैयदा लुबना शाह की सरबराही में रिटेल स्टोर का अचानक दौरा। पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक न होने वाले बड़े रिटेल स्टोर पर 5 लाख रुपए फीकस जुर्माना आयद करने का इंदिया दे दिया। चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस नासिर इकबाल की हिदायत पर FBR की मॉनिटरिंग टीमें हरकत में आ गईं। FBR की टीम ने कमिश्नर मफजिया इकबाल की ज़ेरे निगरानी DHA मेन बुलेवार्ड पर कायम रिटेल स्टोर का मुआयना किया। FBR की टीम ने पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक ना होने वाले रिटेल स्टोर को 5 लाख रुपए फीकस जुर्माना करने का इंदिया दे दिया।
FBR نے سیلز ٹیکس رجسٹریشن کے لیے بطور مینوفیکچرر آن لائن درخواستیں دینے والوں کے کاروباری احاطوں کی فزیکل ویریفیکیشن کی شرط عائد کر دی۔ متعلقہ ٹیکس دفاتر کے یونٹ افسران مینوفیکچررز کی رجسٹریشن سے قبل کاروباری احاطوں کی فزیکل ویریفیکیشن کریں گے۔ FBR نے تمام ریجنل ٹیکس دفاتر کو سیلز ٹیکس رجسٹریشن کے لیے بطور مینوفیکچرر آن لائن درخواستیں دینے والوں کے کاروباری احاطوں کی فزیکل ویریفیکیشن کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ تمام متعلقہ ٹیکس دفاتر کے یونٹ افسران مینوفیکچررز کی رجسٹریشن سے قبل فزیکل ویریفیکیشن کریں گے۔ FBR کی ٹیم 1 جولائی 2021 کے بعد بطور مینوفیکچرر رجسٹر ہونے والے تمام کاروباری یونٹس کی بھی فزیکل ویریفیکیشن کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے 90 شاہراہ قائد اعظم پر آج کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ رمضان پیکیج 2022، گندم خریداری پالیسی، سرکاری یونیورسٹیز میں وائس چانسلر کی تعیناتی سمیت اہم امور ایجنڈے کا حصہ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں تمام صوبائی وزراء، وزیر اعلیٰ کے مشیر، اسپیشل اسسٹنٹ، چیف سیکرٹری پنجاب، پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ اور سیکرٹری خزانہ شرکت کریں گے۔ سیکرٹری INC، سیکرٹری انفارمیشن اینڈ کلچر، سیکرٹری قانون اور سیکرٹری خوراک بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اجلاس میں 9 ایجنڈا آئٹم زیر بحث آئیں گے۔ رمضان پیکیج برائے 2022 کی منظوری دی جائے گی۔ گندم خریداری پالیسی برائے 2000 ارب 22-23، سرکاری یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کی تعیناتی سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ حکومت مخالف لانگ مارچ، نون لیگ کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں اجلاس ہوا۔ اویس لغاری کی نون لیگی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میاں مرغوب احمد، خواجہ سلمان رفیق، رانا مشہود احمد خان، غزالی بٹ، خواجہ احمد حسان سمیت دیگر رہنماؤں کی اپنے اپنے حلقوں میں کارکنوں سے میٹنگز۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ میں اقلیتی ونگ کا اجلاس ہوا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خلیل طاہر سندھو سمیت دیگر نے شرکت کی۔ حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ عوام کی بڑی تعداد لانگ مارچ میں شرکت کرے گی۔ ادھر مسلم لیگ نون پنجاب کے جنرل سیکرٹری سردار اویس لغاری نے میاں مرغوب احمد، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، خواجہ احمد حسان، غزالی سلیم بٹ، صبا صادق، رمضان بھٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا حکومت لانگ مارچ سے گھبرا گئی ہے اور ہمارے بینرز اتار رہی ہے۔ حکومت نے ابھی سے بینرز اتارنا شروع کر دیے ہیں، ابھی سے ہماری گلیوں کوچوں کے اندر لگائے ہوئے بینرز کو ان کی میونسپل کمیٹیز اور کارپوریشنز کا جو سٹاف ہے وہ اتارنا شروع ہو گیا ہے۔ اب بینر اور جھنڈے اتارنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، اب عوام نے معاف تمہیں نہیں کرنا عمران نیازی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں مرغوب احمد نے کریم پارک میں حلقے کے کارکنان سے میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ میں حلقے سے بڑی تعداد میں عوام شرکت کرے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری منیر سمیت دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سلمان رفیق نے بھی اپنے حلقے کے دفتر میں کارکنان سے میٹنگ کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ شاہد سمیت دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود احمد خان نے بھی شیرا کوٹ میں یوتھ ونگ کے دفتر کا افتتاح کرتے ہوئے کہا لانگ مارچ میں یوتھ کی بڑی تعداد ہوگی۔ نون لیگی رہنما مہر اشتیاق احمد نے سابق ڈپٹی میئر میاں طارق کے دفتر میں میٹنگ کرتے ہوئے کارکنان کو لانگ مارچ میں شرکت کی ہدایت کی۔ 24 مارچ کو انشاءاللہ لاہور سے ایک جمع غفیر نکلے گا، لاکھوں کا ایک سمندر ہوگا، اور عدلیہ بحالی تحریک کے لیے جو لوگوں کے اندر جذبہ تھا انشاءاللہ اس ریکارڈ کو ہم توڑنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اس عمرانی حکومت سے یہ قوم جو ہے نجات پا کر ہی دم لے گی۔ انہوں نے ہم سے یہ کہا ہے کہ جی ہم موٹر سائیکلوں کے اوپر آئیں گے، اور مطلب ہم اسلام آباد تک موٹر سائیکلوں پہ جائیں گے، یہ وہ ٹیم ہے۔ تو یہ اللہ کے فضل سے لاہوری جاگ چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما غزالی سلیم بٹ نے شادرہ میں حلقے کے کارکنان سے میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ قیادت کے ہمراہ اسلام آباد جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ احمد حسان اور سید توصیف شاہ نے علامہ اقبال ٹاؤن میں حلقے کے کارکنان سے میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ لانگ مارچ کو عوام کی طاقت سے کامیاب بنائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ نائب صدر مسلم لیگ نون پنجاب حافظ میاں نعمان کی زیر صدارت اسلام آباد لانگ مارچ کے حوالے سے NA 130 PP 160 کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ کارکنان اور عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اجلاس میں سابق چیئرمین سیٹھ اشفاق، سابق وائس چیئرمین مہر راشد، سینئر مسلم لیگی رہنما ڈاکٹر حسنات شاہ، شہزادہ بٹ اور عطا اللہ بٹ شریک ہوئے۔ عبدالغفور کے ڈیرے پر 27 مارچ کو اسلام آباد میں ہونے والے PTI کے جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے خصوصی شرکت کی۔
راوی روڈ پر فوکل پرسن وزیر صحت عبدالغفور کے ڈیرے پر منعقدہ تقریب میں پی ٹی آئی کے کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سیکریٹری لاہور زبیر خان نیازی کا کہنا تھا کہ 23 مارچ کو ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر قیادت جیل روڈ سے داتا صاحب تک ریلی نکالی جائے گی۔ ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر عابد خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اعلیٰ پولیس افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں پاک آسٹریلیا کرکٹ کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ایس ایس پی آپریشن مستنصر فیروز، سی ٹی او ایس پی سیکیورٹی راشد ہدایت سمیت ڈویژنل افسران موجود تھے۔ ڈی آئی جی آپریشن نے سیکیورٹی انتظامات کا ازسر نو جائزہ لیا اور میچز کی سیکیورٹی کے بارے میں بریفنگ دی۔ ڈی آئی جی آپریشن کا کہنا تھا کہ لاہور پولیس ٹیسٹ سمیت ون ڈے اور T20 میچز کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ ڈی آئی جی آپریشن ڈاکٹر عابد خان نے افسران کو دیگر میچز کے تمام حفاظتی لاجسٹک انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ ڈی آئی جی آپریشن کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کو نجی ہوٹل سمیت دیگر مقامات پر بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ زیتون سٹی کی ریکارڈ ساز بیلٹنگ، ایک سال میں پلاٹس کی بیلٹنگ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ زیتون سٹی سائٹ پر کمپیوٹرائز بیلٹنگ کی گئی۔ 600 لوگوں کو 3، 5 اور 7 مرلہ پلاٹس اور زیتون سٹی ولاس کے نمبرز الاٹ کیے گئے۔ بیلٹنگ کی تقریب میں زیتون سٹی کی جانب سے ایڈمنسٹریٹر بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد مظفر شاہ، جی ایم سیلز اینڈ مارکیٹنگ اصغر وسیم، پروجیکٹ ہیڈ زیتون سٹی قاسم ندیم، ہیڈ آف کسٹمز کیئر محمد فہیم اور مینیجر فیصل رفیق نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر زیتون سٹی بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد مظفر شاہ نے کہا کہ گزشتہ سال جون میں پروجیکٹ لانچ کرنے کے موقع پر کیا گیا ایک سال میں بیلٹنگ کرانے کا وعدہ آج پورا ہو گیا۔ زیتون گروپ نے جو زیتون سٹی کے نام سے پروجیکٹ 6 مہینے پہلے لانچ کیا تھا، آج اللہ کے فضل سے اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے اس کی بیلٹنگ کی ہے۔ جی ایم سیلز اینڈ مارکیٹنگ اصغر وسیم نے کہا کہ بلا شبہ زیتون سٹی رائل ریئل اسٹیٹ اینڈ معیاری کنسٹرکشن کی نئی تاریخ رقم کرے گا۔ ہمارا پروجیکٹ ہے زیتون سٹی، اس پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہمارے سیلز پارٹنرز نے، ہمارے کسٹمرز نے، ہمارے انویسٹرز نے اور ہماری مینجمنٹ نے اس کا پورا ساتھ دیتے ہوئے ٹائم سے بہت پہلے آج بیلٹنگ کر دی ہے۔ پیپل آر ویری کانفیڈنٹ۔ تقریب میں ریل اسٹیٹ ایجنٹس اور زیتون سیلز پارٹنر کی بڑی تعداد موجود تھی۔ زیتون سٹی کے کسٹمرز کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ چودھری فہد قیوم، سٹی 42۔ PHA نے پاک ویلز کے اشتراک سے جشن بہارہ کے سلسلے میں ونٹیج کار ریلی کا اہتمام کیا۔ ریلی میں منفرد جیپ گاڑیاں، لینڈ روور، دیگر 20 سے زائد منفرد کلاسیکل گاڑیوں اور موٹر بائکس نے شرکت۔ جشن بہارہ کے سلسلہ میں منعقدہ ونٹیج کار ریلی کا آغاز لبرٹی گول چکر سے ہوا، جو جیلانی پارک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں منفرد اور کلاسک گاڑیوں کے شوقین افراد اپنی گاڑیوں کے ہمراہ شریک ہوئے۔ کار ریلی میں چیئرمین PHA یاسر گیلانی، ایڈیشنل DG PHA منیب الرحمان اور سنیل سرفراز منچ سمیت دیگر شریک ہوئے۔ چیئرمین PHA یاسر گیلانی نے کہا کہ جشن بہارہ کی تقریبات پاکستان کا مثبت امیج سامنے لانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے خاص طور پہ ونٹیج کار ریلی ہے، 4x4 ہے، یہ بڑے پرامن لوگ ہیں، پاکستان کا سافٹ امیج دیتے ہیں، یہ بڑے ڈفرینٹ قسم کی گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے کی ایک فیسٹیوٹی ہے، کوشش ہے۔ کار ریلی کے انعقاد کا مقصد گاڑیوں کے شوقین افراد کے ساتھ ساتھ شہریوں کو تفریح کے مواقع فراہم کرنا تھا۔ مقصد یہی ہے کہ ایک اچھی انٹرٹینمنٹ فیملیز کے لیے پرووائڈ کی جائے، اور ایک پلیٹ فارم کے اوپر تو آن لائن جنہیں جو بھی بائنگ پہ سیلنگ ہوتی ہے، لیکن فزیکلی ایونٹس کے اوپر لوگ ایک دوسرے سے اکٹھے ہوں، ملیں، اپنے شوق کو ایک دوسرے سے شیئر کریں۔ کار ریلی جیلانی پارک پہنچی تو شہریوں کی جانب سے بھرپور استقبال کیا گیا۔ شہری منفرد گاڑیوں کے ساتھ سیلفیاں بنواتے رہے۔ جشن بہارہ کے سلسلہ میں ونٹیج کار ریلی کو شہریوں نے خوب سراہا۔ اس طرح کے ایونٹس کے انعقاد سے بلا شبہ پاکستان کا مثبت امیج اجاگر ہوتا ہے۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ حسن خالد، لاہور۔ دوسری جانب ویمن ڈے کی مناسبت سے لبرٹی گول چکر پر سائیکل ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ سائیکل ریلی کا انعقاد ہیپی لیگ پینٹ اور سائیکل ایسوسی ایشن کے باہمی تعاون سے کیا گیا۔ ریلی کا احوال اس رپورٹ میں۔ سائیکل ریلی میں خواتین کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ ریلی کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانا ہے۔ معاشرے میں جو نظریہ ہے کہ خواتین صرف گھر کا چولہا چوکھا ہی سنبھال سکتی ہیں، اس نظریے کو ختم کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنا کر ہی معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ ہر فیلڈ میں عورت اور آدمی برابری کا حق رکھتے ہیں۔ یہ سائیکل ریس ہم اس لیے کر رہے ہیں عورتوں کے حقوق کے لیے،
کہ جو ہے جو مینٹل اور فزیکل ابیوز ہوتا ہے عورتوں کو اس سے نکالا جائے، ان کو ان کے حقوق پورے دیے جائیں۔ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ مل جل کر آگے بڑھ سکتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے پلیٹ فارم مہیا کیے جائیں جہاں خواتین کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع ہوں۔ ریلی کا مقصد صحت مند تفریح کے علاوہ خواتین کی معاشرے میں اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ ریلی میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ وہ کسی سے کم نہیں۔ ایسے ایونٹ کے انعقاد سے پاکستانی خواتین کا مثبت پہلو اجاگر ہوگا۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ کومل اسلم، City 42۔ نیو ایئرپورٹ روڈ پر ایمگوک مال کی افتتاحی تقریب کا انعقاد، شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایمگوک مال کی مقبولیت اس کے افتتاح سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ شہریوں کی بڑی تعداد افتتاح کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ مال کے گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پر گروسری سٹور بنائے گئے ہیں جہاں بہترین اور معیاری اشیاء مناسب قیمتوں پر دستیاب ہیں۔ شہری بڑی تعداد میں شاپنگ کرنے آ رہے ہیں۔ خریداروں نے اشیاء کے معیار اور قیمتوں کو سراہا۔ ادھر جاؤ یا میٹرو جاؤ یا ایسے بالکل پاس ہی اور ہر دنیا کی چیزیں ہمیں مل جائے گی، تو ہمارے لیے تو بہت بڑی سہولت ہو گئی ہے۔ تھرڈ فلور پر پلے ٹرمپولین پارک اینڈرینا آئس لینڈ کے نام سے کڈ سافٹ پلے ایریا ہے۔ یہ ایریا پاکستان کا پہلا سب سے بڑا پلے ایریا ہے جہاں بچے جی بھر کر کھیل کود سکتے ہیں۔ فورتھ فلور پر فوڈ کورٹ اور ٹوڈلر پلے ایریا ہے۔ پانچویں فلور پر پلے ایریا، گرے میٹر آرکیڈ اور VR گیمز ہیں۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر فائر شو بھی پیش کیا گیا۔ بڑا اچھا لگا یہاں پہ آ کے، بڑے کیئرنگ ہیں سب لوگ اور بہت زیادہ ساتھ کوآپریٹیو ہیں، تو ہر چیز بھی اچھی اور فریش لگ رہی ہے اور بڑے اچھی پرائزز بھی بہت اچھی ہیں، اور ویسے بھی سب سے زیادہ بہتر بات یہ کہ آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے ہر چیز اویل ہو جائے گی۔ مال کے روف ٹاپ پر استقلال کے نام سے ریسٹورنٹ اور ایش کیفے بنایا گیا ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ ایمگوک مال کے پروجیکٹ ہیڈ کامران احمد کا کہنا ہے کہ چیلنج کرتے ہیں کہ شہری آئیں اور قیمتوں کا مارکیٹ سے موازنہ کریں۔ ایمگوک مال سب سے زیادہ مناسب قیمتوں میں تمام اشیاء فراہم کر رہا ہے۔ جہاں پر آپ اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ڈنر لنچ انجوائے کر سکتے ہیں۔ کیجول لینا چاہتے ہیں تو فوڈ کورٹ موجود ہے جہاں پر آپ اپنا ٹائم ڈیورنگ شاپنگ یا انٹرٹینمنٹ گزار سکتے ہیں۔ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ جو ہم جس پرائس پہ دے رہے ہیں آپ کمپیئر کر لیں، آپ کو اس پرائس پہ یہ گروسری آئٹمز نہیں ملے گا کہیں۔ پاکستان کے دل لاہور میں ایمگوک مال شہر کے مالز میں ایک بہترین اضافہ ہے جہاں ہر وقت معیاری اور سستی اشیاء شہریوں کی سہولت کے لیے میسر ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عثمان خادم کمبو، City 42۔ شہر ادب میں 3 روز تک ادبی رنگ بکھیرتا رنگا رنگ لاہور لٹریری فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا۔ تیسرے روز گورنر پنجاب چودھری سرور نجم سیٹھی، سابق سفارتکار اعزاز چودھری سمیت ملکی اور غیر ملکی دانشوروں کی بیٹھک سجی۔ مشاعرہ اور پنجابی ڈرامہ سے شہری خوب محظوظ ہوتے رہے۔ لاہور لٹریری فیسٹیول کے آخری روز بھی خوب نشستیں ہوئیں۔ رہنما ہیومن رائٹس عمار علی جان کی کتاب رول بائی فیئر کی لانچنگ ہوئی۔ مجاہد بریلوی، شاہدہ شاہ اور اسسٹنٹ پروفیسر امر سندھو نے کتاب پر اظہار خیال کیا۔ عمار علی جان نے کہا کہ پاکستان کو ترقی کی پٹڑی پر چڑھانے کے لیے نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے بھی لاہور لٹریری فیسٹیول میں شرکت کی اور 8 ممالک کی وفود کو ویلکم کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ادبی نشست کو 4 چاند لگانے میں لاہور لٹریری فیسٹیول کا کردار قابل تحسین ہے۔ I want to congratulate the whole team for organizing this Lahore literary successful event in Lahore. ہال نمبر 2 میں فرینچ ایمبیسی کے زیر اہتمام مغلیہ سلطنت پر مکالمہ ہوا۔ جین باپٹسٹ کلائز اور نادرہ خان نے شرکت کی۔ ندیم فاروق پراچا اور نایاب جان کے مابین مکالمہ ہوا۔ فرینچ ایمبیسی کے اشتراک 1001 نائٹ پر لیکچر دیے گئے۔ یاسمین سیلے اور شفیق ناز کے مابین مکالمہ ہوا۔ کتاب آر یو انجوائنگ کی رونمائی میں سٹوری ٹیلر اداکارہ میرا سیٹھی، عدنان ملک اور الیگزینڈرا پرینگل کے مابین مکالمہ ہوا۔ لاہور لٹریری فیسٹیول میں نامور شاعروں نے کلام پیش کیے تو ہال میں واہ واہ اور کہہ کے لگتے رہے۔ لاہور لٹریری فیسٹیول کے تیسرے روز پریزن ڈائری اور لکھاریوں کی آزادی پر نشست میں ڈینیل ہلٹن، ساروپ اعجاز اور ہنا جیلانی کے مابین مکالمہ ہوا۔ کرونا وبا کے دوران ڈاکٹرز کی سٹوریز کے عنوان سے مکالمہ ہوا۔ اس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان، روپا فاروقی اور سائمہ محسن نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، City 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔